गाइस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तभी मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको पहले टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है आईब्रोज रूलिंग्स लकिंग। इन द सेंस आईब्रो को सेट करवाना, जैसे गर्ल्स करवाती है ना, आईब्रो को सेट कराना, बाल उखाड़ के उसको पतला करते हैं, सेट करते हैं। आप लोगों को पता ही है, क्या ही बता रहा हूँ मैं। तो वो इस्लाम धर्म में, मुस्लिम लोगों में वो हराम है कि क्या है, ये इस वीडियो से पता चलेगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भाई का वीडियो है, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। और आज का रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ। भाई ये वैसे मस्त टॉपिक है कि आईब्रो रखनी चाहिए, क्या उनको कटवाते रहना चाहिए या क्या है। मुस्लिम लड़कियों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए ये हराम माना गया है, क्या सब है, ये वीडियो देख के पता चलेगा। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुस्लिम धर्म में हराम मानी जाती हैं, और मैं भी बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियोस देख देख के मुझे पता चली हैं। आज ये वाला मस्त टॉपिक मुझे तभी लग रहा है, तो देख लेते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। आईब्रोज। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई औरत प्लकिंग ना करे लेकिन आईब्रोज को शेप देने के लिए साइड के बालों को स्किन के रंग की तरह डाई कर ले तो क्या ये हलाल है? ये तो हलाल ही है जी, इसकी तो कोई ममानियत नहीं है। देखें, जिस चीज़ की ममानियत है, हराम का फतवा उसी पे लगेगा जिसको शरीयत ने हराम करार दिया। वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है ऐसी औरतों पर जो गुंदवाती हैं यानी टैटू बनाती हैं, यानी जिस्म में खुदाई करा के स्याही डाल के निशान बनाना, जिस तरह कई फुटबॉलर्स ने बनाए होते हैं और अफ्रीकन लोगों ने, आपने देखा है ना, उन्होंने टैटू बनाए होते हैं। यहाँ पे भी लोग यहाँ पे बनवा लेते हैं टैटू इस तरीके से। और दूसरी चीज़ फरमाई, उन औरतों पे लानत है जो चेहरे के बाल उखाड़ती हैं। ज़ाहिर है अब चेहरे में एक ही बाल हैं जो औरत उखाड़ेगी तो लानत है, और वो यही वाले बाल हैं, क्योंकि ये बाल और ये बाल तो उसके उगते नहीं हैं। और अगर ये बाल उग आए तो इसमें औरत पे वाजिब है कि ये बाल उखाड़ेगी। उसमें फिर दूसरी हदीस अप्लाई हो जाएगी। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, उन औरतों पे लानत जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं, और उन मर्दों पे लानत जो औरतों की मुशाबहत करते हैं। तो चूंकि औरत की अब दाढ़ी नहीं होती, तो अगर उसकी दाढ़ी निकल आए तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि उसको उखाड़े, या उसके लिए ऐसी क्रीम इस्तेमाल करे कि वो बाल झड़ जाए, ताकि उसकी मर्दों से मुशाबहत ना हो। और इसी में इम्प्लाइड है कि मर्द ने दाढ़ी रखनी है ताकि उसकी औरतों से मुशाबहत ना हो, लिबास में भी, गेटअप में भी, हर लिहाज से। तो दूसरी वो औरत जो चेहरे के बाल उखाड़ती है, और तीसरी वो औरत जो दांतों में गैप बनवाती है खूबसूरत दिखने के लिए। यानी नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में ये सारे मामला चलते थे। ये हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद ने बयान की, बुखारी मुस्लिम दोनों में आता है। तो एक औरत उनके पास हाजिर हुई, उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप ये कहते हैं कि अल्लाह ने लानत फरमाई है ऐसी औरतों के ऊपर, तो मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे तो कहीं नहीं मिला ये चीज़। हाय 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 हाय, सर वो पाकिस्तानी औरत नहीं सी ना आशिक रसूल, जो ना दी आशिक रसूल, ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ा, आशिक रसूल। उसने वाकई कुरान पढ़ा था, उसका बहुत बड़ा क्लेम था। हमारे तो हुक्मरानों का ये हाल है कि कुरान को हदीस कह के, हदीस को कुरान कह के बयान कर रहे होते हैं, और कई चीज़ें कुरान हदीस में होती नहीं है और वो कहते हैं अल्लाह ने फरमाया। ठीक है, मैं आपको साइमल्टेनियस कंट्रास्ट बता रहा हूँ। और उस औरत ने आके सहाबी को कहा कि जी मैंने कुरान पूरा पढ़ा, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो उन्होंने फरमाया, तुमने कुरान गौर से नहीं पढ़ा, कुरान में क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूलुल्लाह दें वो ले लो, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दें उससे रुक जाओ। हालांकि ये आयत तावील ख़ास के अतबार से माल गनीमत के बारे में थी, लेकिन सैयदुना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने इसे जनरलाइज़ किया। तो उन्होंने कहा ये आयत पढ़ी है ना, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि उन औरतों पर लानत जो ये तीन काम करती हैं। तो गोया अल्लाह ही ने लानत की है ना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी से तो नहीं दे रहे। नबी शरीयत साज तो नहीं होता, शरीयत तो अल्लाह की बनाई होती है। नबी तो अल्लाह के इज़्न से वो शरीयत पब्लिक तक पहुंचा रहा होता है। तो उस औरत ने
آگے سے کہا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے. یہ آخری حال ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں، پرسنل اٹیک. تو آج بھی اگر کوئی آپ پہ پرسنل اٹیک کرے تو غصے نہ ہوا کرے، کرنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. صحابہ کرام پہ بھی لوگوں نے کیا اور نیکوکار لوگوں نے کیا. یہ نیکوکار ہی تھی نا عورت. تو انہوں نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کھایا. انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو جا کے. ان کا تمہاری بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے نا، یعنی وہ بھی پلکنگ کرتی ہے. تو وہ اندر گئیں وہ اور واپس آئیں تو شرمندہ تھی. انہوں نے کہا نہیں آپ کی بیوی ایسا نہیں کرتی. پھر عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرتی ہوتی پھر وہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، ابن مسعود تو رسول اللہ کا ماننے والا ہے، اس کے ساتھ ایسی عورت رہ سکتی ہے جو رسول اللہ کی باغی ہو، وہ پھر میری بیوی نہ ہوتی. صحیح بات ہے. تو یہ یعنی صحابہ کرام فوراً ان کا ایک ایٹیچیوڈ تھا اس حوالے سے. تو اگر کوئی عورت پلکنگ نہیں کرواتی، صرف سائڈ کے بالوں کو بلیچ کرتی ہے ہلکا ہلکا سکن کلر کے تاکہ وہ صحیح نظر آئیں، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے خاوند کے لیے، اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے، تو شاید ویسے ہی وہ چھوڑ دیں. لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ. باقی یہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کا جو موقف ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں انہیں ون وومن آرمی کہتا ہوں. ایک اکیلی عورت نے تل پٹ کر دی ہے ہر چیز. شیطان کے خلاف ایک مجاہدہ ہیں. ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں زیادہ تر یہ ایشو آیا ہوا ہے پلکنگ والا. انہوں نے کہیں ایک بات کی کہ اگر کسی کے بہت زیادہ یعنی بھویں چوڑی ہو جائیں تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہیں. اصل میں تو اسلام میں تخلیق بگاڑنے کی ممانعت ہے نا، جو اس حدیث میں بھی آیا نا جو عبداللہ ابن مسعود علی، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ تخلیق بگاڑتی ہیں، جو ٹیٹو بنوائیں یا یہ کریں یا یہ اکھاڑیں. تو اور قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اولاد آدم کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو وہ بدل دیں. تو اسلام میں تخلیق بدلنا حرام ہے. اسی کے تحت داڑھی مڈانا حرام ہے نا. اللہ نے مرد کی اگائی ہے، عورت کی نہیں اگائی. تو البتہ کچھ چیزیں تخلیق بگاڑنے میں ہی فطرت ہے، جیسا کہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا ناخنوں کا کاٹنا. اب یہ اللہ کی تخلیق کو آپ بگاڑ رہے ہیں، لیکن یہ فطرت ہے. یہاں پہ اس کو بگاڑنا فطرت ہے، ختنہ کروانا بگاڑنا ہے، لیکن وہ فطرت ہے. اس کا حکم علیحدہ سے آ چکا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فطرت میں جو ہے وہ 5 چیزیں داخل ہیں. مونچھوں کا پس کرنا، ناخنوں کا کاٹنا، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہے ان کو اکھاڑنا اور خطرہ کرنا. وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی بلیچ کروا لیتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو اکھاڑے نا. تو وہ میں فرد ہاشمی صاحبہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کو بات کی کہ بہت چوڑے ہوں تو وہ کاٹ لیں تو خیر ہے. اب وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہمیں خبر ہے فزیکلی کہ وہاں پہ ساروں نے ہی سمجھ لیے کہ ہمارے چوڑے ہی ہو گئے ہیں. ورنہ تو ہونا چاہیے آپ گوروں والا ایک طریقہ اڈاپٹ کریں کہ آپ کہیں جی ہم نے 1000 عورتوں کے اوپر فزیکلی یہ پرفارم کیا ایکسپیریمنٹ کہ عورت کے جو بھووں کی آئی بروز کی چوڑائی اتنی اور اتنی موٹائی ہونی چاہیے، تو یہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ ملا ہے. اس سے جس کا ہٹے وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے. ہر کسی کو یہی نظر آ رہا ہے. اور عجیب جو ہے وہ جننیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، خام خواہ. اور پھر یہ بھی لوگوں نے دماغ میں ڈال دیا کہ جس نے ایک بار کر دیا ہے تو وہ پتہ نہیں اب دوبارہ نہیں. میری وائف تو شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی، ایک آدھ دفعہ اس کی سہیلیوں نے زبردستی اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو شادی کے بعد آج 14 سال ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایویں خام خواہ یعنی لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ بلیچ کر لیں اس سے بہتر ہے. بلیچ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ کلر چینج ہوتا ہے سکن والا، بال ادھر ہی موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ بھی یعنی ایک آئی بروز کو شیپ دینے کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ جائز طریقہ ہے کیونکہ اس میں آپ بال اکھاڑ کوئی نہیں دیں. تو لہٰذا شریعت کا جو فتویٰ ہے نا وہ اس سے اٹھ جائے گا. فتویٰ لگانے کے لیے منوان ویسی چیز ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ میں ایک ضمناً ایک بات بتا دوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی جو چٹیا ہے نا یعنی اس میں پرانگدہ، بالوں کا پرانگدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. یعنی کوئی عورت بالوں کا پرانگدہ نہیں کر سکتی. جو چٹیاں بناتے ہیں نا تو عموماً ہماری عورتیں تو جو بوڑھی عورتیں ہیں وہی استعمال کرتی ہیں. یعنی انہوں نے وہ اون کا یا وہ دھاگے کی بنی ہوئی ایک چٹیا ہے وہ ساتھ جوڑ لیتے ہیں، وہ تو بالکل جائز ہے. لیکن عورت کے بالوں میں دوسری عورت کے بالوں کا کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ اکثر لوگ
بتا دیا کہ جس پرندے کی ممانعت آئی ہے احادیث میں وہ بالوں کا ہے. بلکہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا, اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی چٹیا اپنے ہاتھ میں اٹھائی تھی. انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں پہ مدینہ شریف کے اندر یعنی باقاعدہ اس کو یعنی یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ باقاعدہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے. البتہ جو عام پرندے ہیں وہ بالکل درست ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کے بالکل سر کے بال ختم ہو گئے ہیں مرد کے, اور سر کے اوپر وہ وگ لگانا چاہتا ہے بشرطے کہ وہ دھوکہ دے کے کوئی رشتہ نہ کرنا چاہ رہا ہو اس کی وجہ سے, تو وگ لگانے کی بھی اجازت ہے. اور جو پرماننٹلی فکسڈ وگیں ہیں ان میں آپ کو وضو کرنے کے لیے, غسل کرنے کے لیے اس کو اتارنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتاروں گا. اس طریقے سے اب تو خیر اس سے بھی اچھی چیز آ گئی ہے, یعنی ہیئر ٹرانسپلانٹ والا مسئلہ ہے. وہ تو ویسے ہی ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوریجنل بال ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں, اس میں تو ویسے کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ میں نے ساتھ ساتھ کچھ مسائل تھے جو اس سے ریلیٹڈ وہ میں نے بتا دیے تاکہ ایشو اس حوالے سے ریزالو ہو جائے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں سوال اکثر, میری کوشش ہوتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ ساتھ ساتھ بیان کر دی جائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا علی بھائی, اسی میں ضمناً سوال ہے, عورت یا مرد کے لیے ہاتھوں یا ٹانگوں سے بال ریموو کرنا کیا یہ بھی جائز ہے؟ اس کی کوئی حرمت اس طریقے سے تو آئی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہاتھ اور بال یعنی پاؤں کے بال ریموو کرنے کی کوئی ممانعت ہو, لیکن اس کے ہم میڈیکلی تو نقصانات ہی دیکھ رہے ہیں. وہ ایک بار کرتے ہیں پھر بار بار ان کو مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے. اور مجھے بتائیں یہ ٹانگیں جو ہیں اس طریقے سے بال ریموو کر کے اس میں سے کیا نکالنا ہے کسی نے؟ یہ ٹانگوں کے بال ریموو کر کے ان عورتوں نے پھر ٹخنوں سے اوپر شلواریں کرنا شروع کر دی تھی اپنی وہ نمائش کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے ہاف سلیپ پہننا شروع کر دی, لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ کر رہی ہوتی ہے نا. اگر وہ کہتا ہے خامدوں کے لیے کر رہی, خامند ہی عورتیں گال کوئی نہیں مننی ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے حدیث یاد آ گئی, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی. استغفر اللہ, اللہم اجرنا من النار, آمین. تو اس لیے کہ یہ ناشکری ہیں. تو صحابہ نے کہا علیہم رضوان کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ ان کا نہیں, اللہ کی نہیں کرتی, اپنے خامدوں کی کرتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا زبردست ہے. آپ فرمایا ان عورتوں کا یہ حال ہے اگر پوری زندگی ان کا مرد ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور کبھی کوئی مسئلہ چھوٹا سا بھی مس ہینڈل ہو جائے تو یہ کہتی ہیں جب سے تیرے پاس آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. تو اچھا یہ حدیث آپ یاد رکھیں, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. میری بیوی جب میرے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے تو میں فوراً یہ حدیث یاد کرتا ہوں اور مسکراتا ہوں. تو وہ پوچھتی ہے کیوں؟ میں نے کہا مجھے وہ نبی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی, آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عورتیں ایسے ہی کہتی ہیں کہ سکھ کا ایک دن بھی نہیں گزارا. تو بالکل وہ نظر آ رہا ہے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو اگلے بندے کا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یعنی ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی بات کا جواب بیچ میں کور ہو گیا؟ جی 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 ٹھیک ہو گیا. اچھا اذان عصر کا وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ, باقی اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. دیکھا یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک تھا, اور بھی کئی ساری چیزیں ایڈ کی تھیں, کافی انٹرسٹنگ تھی. امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. بال ہٹانے چاہیے کہ نہیں ہٹانے چاہیے آپ لوگوں کو کلیئر ہو ہی گیا ہے, پر یہ اونلی فار مسلم بھائیوں کے لیے. تو ہندوز تو جیسے رہتے ہیں ویسے رہ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ایک لائک ضرور کریں گائز. اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کا ریئیکشن میں یہی اینڈ کرتا ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. بائے بائے گائز, سی یو گائز.